अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ चुका, मगर पाकिस्तान को बेपनाह मसाइल नज़र आते हैं। यही नहीं है, अखलाकी वाले से कोई अच्छा लीडर नज़र नहीं आता जो अखलाकी तौर पे कौम को एक प्लेटफॉर्म पे मुतहद कर सके। यही नहीं है, बल्कि इश्तियाल अंगेज़ बयानात ही सियासत की तवज्जो का मरकज़ बने और मीडिया इसको पब्लिश करता है और इसको हाईलाइट करता है। जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना के पेश किया जाएगा, उतना गैर मामूली बना के पेश किया जाएगा, उतनी ही शोज़ की रेटिंग बढ़ेगी। अगर सियासतदानों की भोंगियों को ये मीडिया छालेगा नहीं तो वो समझते हैं उनको रेटिंग नहीं मिलेगी। ऐसे में मीडिया को रेटिंग तो मिल जाती है, लोगों के ज़हनों को तबाह तो किया जा सकता है, मगर जो पाकिस्तान की तरक्की सलामती का सफ़र है वो रुक जाता है और कौम को यकजहती में परोने का सफ़र रुक जाता है जब आप गलत किस्म के सियासतदानों को हाईलाइट करते हैं, उनको पब्लिश करते हैं। यही वजह है कि जब पाकिस्तानी सियासत में म्यारत गिर जाते हैं तो ऐसे में कोई भी अनाड़ी, नाहल और बुरा इंसान अपने अपने बड़े बड़े दावे करना शुरू कर देता है। जैसे अभी चेयरमैन पीटीआई के साथ जो हुआ, मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट को हद पे तनकीद बनाया गया और वार्निंग मिलने के बावजूद उसने इस्टेब्लिशमेंट की कमज़ोरी जाना कि मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही। और इसमें अगरचे अदलिया की तरफ से भी बहुत सारे सूरतकार मौजूद हैं। जो अभी हालिया ही बयान चीफ जस्टिस का आया है कि 9 मई के वाक़यात में इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो बड़ा तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और प्लीज़ इसको दरगुज़र किया जाए, ये वो अजीब सी बोमियाँ लगाई जा रही हैं। हत्ता कि मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए और यही नहीं है कि एक इंसान दहशतगर्दी पे उभारता है, लोगों को कत्ल वारदात की तरफ उभारता है, लोगों को। और ऐसे नज़रियात, या तो इनकलाबी नज़रियात हों, अच्छे नज़रियात हों, जो हक़ाइक़ पे मबनी हों, जो बातें हक़ाइक़ से परे जाके करना, फिर ख़ुद भी झूठा होना, बुरा होना, मुनाफिक होना, करप्ट होना, और कौन सा ऐब नहीं है जो मौजूद ना होना, और एक भी ज़िंदगी में सच ना बोला हो। ऐसा शख्स ऐसे इदारों के ख़िलाफ़ बात करे जो पाकिस्तान की सलामती की ज़ामन हो, तो यकीनन उनके सपोर्टर ऐसे लोगों के को इश्तियाल अंगेज़ दिलाने वालों को इत्तेहाद पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाले बयानात पे यकीन वही चलेंगे जो काम अक्ल होंगे, जाहिल होंगे, या वो उसका नाम क्या, लड़ाई झगड़े को पसंद करने वाले होंगे। तो पाकिस्तान एक पुरअमन तरीके से हासिल किया गया, मगर बदकिस्मती की बात देखें कि जब तमाम सियासतदान गैर संजीदा हो जाते हैं तो ऐसे में एक अनाड़ी लाजमी पैदा होता है जो अपने आप को अक्ल कुल समझ रहा होता है और समझता है कि ये मैं जो हूँ ना वो कौम का मसीहा हूँ, जबकि किरदार ऐसा कि एक भी बात आइन इस्लाम ना हो। मोमन तो अल्लाह के नूर से देखता है, वो हरदम नहीं होता, फितना फैलाने वाला नहीं होता, वो ताना देने वाला नहीं होता। मगर यहाँ तो तमाम चीज़ें उल्ट नहीं कर रही हैं। यानी इस्लाम की डेफिनेशन पे भी पूरा ना उतरना कि ज़बान और हाथ से दूसरे में, उसकी ज़बान और हाथ से भी दूसरे महफूज नहीं है। जो मुझे ना मारे उसको ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तैसे कर दो, ये बयान आता है। तो ख़ुद ज़कातों पे अयाशियाँ करना, खुद हराम माल खाना, बैरूनी फंडिंग लेना और तमाम वो काम जो उसका नाम क्या है, एक ममनू है कि गैर कानूनी तौर पे पैसा इस्तेमाल करना, जबकि आप वो चैरिटी के नाम पे नहीं, उसे सियासी तौर पे इस्तेमाल करना, और फिर इस तरह मुख्तलिफ जो अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना, ये चीज़ें ममनू है। मगर पाकिस्तान में अदारे इस कदर कमज़ोर हो चुके हुए हैं कि वो एक गिल्टी इंसान को भी सज़ा नहीं मिलती, और जो सही सज़ा मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती, और लीड देने वाला भी मौजूद है, जैसे मैंने बयान किया। आज अदलिया के निज़ाम 132वें नंबर पे जा चुका है। ये 6 महीने की रिपोर्ट है, अब तो पता नहीं कितने नंबर पे जा चुका होगा। तो लिहाजा अदलिया भी जब सहूलतकारी करेगी और हक़ाइक़ पे मबनी सज़ा और जज़ा नहीं कायम करेगी तो क्या होगा कि पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र रुकेगा। जब ये सियासतदान मुल्क को लूट रहे होते हैं तो अदलिया उस वक्त नोटिस क्यों नहीं लेती है? अदलिया भी हालात को कंट्रोल करने का तो सोचती है, मगर अगर हम और कंट्रोल करने का सोचती है, या फिर वो अपने मुफादात सोचती है जिससे उनको वो बस्तगी होती है। तो हालात कंट्रोल करना
قانون سے پرے جا کے حالات کنٹرول نہیں ہوتے، بلکہ قانون پہ امپلیمنٹیشن کے ذریعے حالات کنٹرول ہوتے ہیں۔ اگر آپ امن کا راگ آپ کے اس کا نام کیا مجرم کو سزائیں نہیں دو گے، اسے رائے فرار کرو گے، تو یہاں یوں امن خراب ہوتا ہے کہ ان کے دل پھر بڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو لہٰذا خداون تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی آ رہی، سلطانی بھی آ رہی۔ اب ایک جھوٹے انسان کو سپورٹ کرنے والا، اوپر سے سب جتنے بھی یوتھ ہیں ان میں پٹی پڑھا دی جائے، وہ گالیاں نکالتے ہیں جو اس کے خلاف بات کرے، جو اس کی ایبوں کے متعلق بات کرے، جو اس کی بد کرداریوں کی بات کرے، جو اس کی منافقت جھوٹ کی بات کرے، جو اس کے لوٹ کسوٹ کی بات کرے۔ کس قدر خوش فہمیاں پال دی گئیں، کس قدر قوم کو تقسیم کر دے گا۔ یہ حیرت ہوتی ہے مجھے یہ دیکھ کے۔ میں نے بجائے اس کے کہ میں عام سی گفتگو سے سخت گفتگو کی طرف جاتا، مگر میں نے شروع میں اس وقت گفتگو شروع کر دی، کیونکہ میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ اپنے اصل موضوع کی طرف اس لیے آہستہ آہستہ جاؤں گا تاکہ جو خوش فہمی کا شکار یوتھی ہیں وہ میری ویڈیو نہ سنیں، یا وہ سننی ہے تو انہیں پتہ چلے کہ آصف کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ تو میں نے 2 سال پہلے کہہ دیا تھا تباہی اس کی شروع ہے، 3 سال، بلکہ میرے ابھی بھی میرے فیس بک پہ پڑی ہوئی ہے جو میں نے لکھی تھی ایک تحریر، اس میں اشعار کی صورت میں نے کہا تھا کہ یہ ناکام شخصیت ہے، آج سے 7-8 سال پہلے۔ میری ایک ویڈیو میں نے اس کی تباہی کی داستانیں رقم کی، مگر یوتھی خوش فہمی کا شکار تھے، جرنی سطح کے بڑے خوش فہمی کا شکار تھے۔ انہیں میں جب ان کو بتاتا تھا ان کے لیڈر کی قات، تو وہ کہتے تھے تم یہ فلانٹنگ، آج وہ میرے پاؤں پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں تیری مہربانی نہ آئے خلاف گل کرے گا، تو جو کہنا ہو نا۔ اور میں تو اس کی تباہیاں پہلے سے دیکھ رہا تھا، اور یہ جو ہو رہا تھا۔ آج سہولت کار موجود ہیں، یہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے حکومتیں بھی کہہ رہی ہیں اور سب سیاستدان بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، مگر اب دیکھیں علماء دین کے جب تھا اور جب فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالے سے جب تنازع پڑا تھا، کتنی قتل و غارت اس نے کروائی تھی، کتنے علماء کو شہید کروایا، پولیس کو شہید کروایا۔ اس کا تو کام ہی فتنے ڈالنا ہے اور انتہا پسندی پھیلانا ہے، اور آج نوبت یہ پہنچ گئی کہ اسٹیبلشمنٹ اور اساسداروں پہ بھی اٹیک کروا دیں۔ یہ اس کی خوش فہمی اور پاکستان کا نظام دیکھیں کہ اگر مجرم کو سزا نہیں ملے گی تو، اور شواہد بھی موجود ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں، ابھی صحیح معنوں میں سزا نہیں ملی۔ ابھی ایک توشہ خانہ تو ایک چھوٹا سا کیس ہے کہ جس میں 3 سال اس کا نام کیا ہے قید اور 5 سال نیا لیا ہے، مگر اس کو تو عمر قید بنتی ہے، اور یہ میں نے سزا پہلے سنا دی ہوئی تھی کہ اس کو یہ سزا ملنی ہے 1 سال پہلے میں نے، اور جن لوگوں کو میں نے بتایا میں نے کہا آپ دیکھو 1 سال پہلے میں نے کہا تھا یہ بات میری صحیح ثابت ہوئی ہے کہ نہیں، کہتے ہیں ہاں جی صحیح ہوئی ہے، میں نے کہا صرف جرمانے کی بات میں نے نہیں کی۔ تو یہ چیز ہے، ابھی تو یہ ایک کیس ہے۔ ابھی اگر حقیقی معنوں میں اگر اداروں کو احساس ہو تو ابھی جو قادر ٹرسٹ کا کیس ہے، جو حلیمہ باجی کا کیس ہے، پھر اس کا نام کیا ہے بشرا بی بی اور عثمان بزدار کے کیس، اور وہ جو فرا گوگی بھاگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اتنے لامتناہی کرپشن کی داستانیں ہیں، اور چیریٹی کے نام پہ جو فنڈ لیے گئے، اور جو فنڈنگ کا کیس ہے، تو یہ تو ساری زندگی قید اور ساری جدادیں ہڑپ ہوتی نظر آتی ہیں اگر پاکستان میں لا اینڈ آرڈر۔ اور سب سے بڑی بات جو اداروں پہ ابھی اس نے حملے کروائے ہیں، الیکشن کمیشن تو میں نہیں چھوڑوں گا، جناح ہاؤس پہ حملہ کروا دیا، آئی جی پنجاب تو میں نہیں چھوڑوں گا، ہر کسی کو دھمکیاں، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بڑا مشہور ہو گیا ہوں کیونکہ میڈیا مجھے پبلش کرتا ہے۔ مگر میڈیا کی 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، جب آپ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرو گے، اپنی زبان کا استعمال کرو گے، تو پھر تمہاری زبان بندی بھی ہو جائے گی۔ کیونکہ میڈیا میں اگرچہ وہ جو ذاتی بیان ہوتے ہیں میڈیا اسی طرح پبلش کر دیتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ یہ کسی کا ذاتی موقف ہے، وہ ہی از دا رسپانسیبل، وہ اس کا ذمہ دار ہے جو اس نے بیان دیا ہے، کل کو پوچھ گچھ ہوگی تو اس سے ہوگی تم نے یہ بیان کیوں دیا۔ مگر ایک شخص جب گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، پیمرا بھی ایکشن لیتا ہے تاکہ قوم میں مزید وہ جو تشدد، وائلنس، انتہا پسندی اور دہشت گردی نہ بڑھے۔ تو لہٰذا اسی لیے بیان بندی کی وہ ماتم میں صفحے ماتم بچھاتے ہیں یوتھی کہ ہمارے لیڈر کا بیان نہیں چلتا، ان کی تصویر نہیں چلتی۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہتے ہیں 180 کیسز ان کو یہ خدشات ہوتے ہیں، 200 کیسز، وہ بھائی 200 کیسز تو انہوں نے بنانے ہیں، کیونکہ یہ ایک انتہا پسند شخصیت ہے اور اس کو عدلیہ جو ہے وہ چھوٹ دے رہی ہے اور وہ بار بار بچ رہا ہے، تو پھر اس کو کونٹر کرنے کے لیے، اس کو الجھانے کے لیے کیسز میں، اور اس کو غلط ہے جتنی اس نے دھمکیاں دیں، یا جو اگر ایک کیس پہ بھی حقائق پہ مبنی سزا ہو جائے نا، تو یہ اس کی ساری جو ہوا ہے نا وہ جو غبارے میں بری ہوئی نکل جاتی ہے۔
اور یہ کس خوش فہمی کا شکار. اور یہ بڑی پاکستان تو چھوڑتا نہیں ہے, ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کیوں نہیں چھوڑتا. آپ دیکھا جائے تو جتنا حرام مال کھا لیا اس نے, خربوں روپیہ کھا لیا, اربوں روپیہ کھا لیا, لوگوں کو انتہا پسندی پہ رغلا لیا, پھر اس کے علاوہ یشیاں لگی ہوئی ہیں اور میڈیا بھی ہائی لائٹ کر رہا ہے, میڈیا کو بھی پیسہ مل رہا ہے جناب. اس کا نام کیا ہے, اور یوٹیوبر بھی چل رہی ہیں, خود بھی یوٹیوب کا چینل چل رہا ہے, باہروں سے پیسہ بھی گالیاں دینے کا مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اداروں کو پہ گالیاں دی ہیں اور ادارے اتنے کمزور ہیں کہ وہ آپ کے خلاف ایکشن لے گئے, اور بعد میں یوتھیر ہوتے ہیں کہ بیان کیوں نہیں چلایا جا رہا, اس کا نام کیا ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے, وہ ظلم ہو رہا ہے. وہ پاڑی دیس کتنی حماقت اور جاہلیت کا شکار ہیں یہ لوگ. لہٰذا قائد اعظم نے تو جب ہندوؤں نے, ہندوتوا نظریہ والوں نے مسلمانوں پہ مظالم کیے تو قائد اعظم نے اس وقت گراؤ جلاؤ کی بات نہیں کی, اتنے پرحمل تحمل کے ساتھ یہ چیزیں برداشت کیں. قائد اعظم بھی انتہا پسندی کی طرف جاتے تو کبھی بھی پاکستان نہ بنتا, کیونکہ کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو مسلمان تو حکمت و دانائی سے پورا ہوتا ہے, اس میں تو اصلاح کرنی ہوتی ہے, لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ وہ پرامن رہیں, اور غیر مسلموں کو, انتہا پسندوں کو بھی ہدایت اسی طرح ملتی ہے کہ وہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں کہ یو آر دا رانگ پرسن, یور آئیڈیالوجی از ٹوٹلی رانگ. مگر ادھر کیا ہو رہا ہے, ادھر باتوں کو چھالا جا رہا ہے, من چاہے نظریات اور من چاہی سوچوں کو, اور وہ بھی خود پریکٹس قابل ہے. تو لہٰذا پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ نئی سیاسی پارٹیز بعض وجود میں, یہ اکثر اپنی میں ویڈیوز میں بیان کر رہا ہوتا تھا. آج آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی مارز وجود میں آ چکی ہوئی ہے, کاف لیگ کو دوبارہ سے بوسٹ مل رہا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری پارٹیز سوچ رہی ہیں مارز وجود میں آنے کا. ایون میں اپنی خود سیاسی پارٹی بنانا چاہتا ہوں, فضان خواجگان کے نام سے. جب تک تمام سیاستدانوں کو حقائق پہ مبنی سزائیں نہیں ملیں گی, اس وقت تک پاکستان میں انتہا پسندی کنٹرول نہیں ہوگی, اس وقت تک پاکستان کے حالات نہیں بدلیں گے. کیونکہ جب طاقتور شخصیات کو سزا نہیں ملتی وہ بے لگام ہو جاتے ہیں, اور جب بے لگام ہوتے ہیں تو وہ پھر عوام پہ جس طرح کے مظالم ڈالتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. جس طرح تھانہ اور عدالت کا غلط استعمال ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو پھر ایسے میں جب طاقتور شخصیات کو سزائیں ملتی ہیں تو لوگ اپنا بنیادی حقوق کے لیے ترسیں گے اور اپنی زندگی کے دن پورے کریں گے. اور ایسے میں غریب کے دل پہ مرہم رکھنے, زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے جو تھانہ کلچر ہے وہ بھی اگر طاقتور شخصیات کو سپورٹ کرے گا تو پھر یقیناً غریب کی زندگی مایوسی سے دچار ہوتے ہوئے وہ شرمندگی کا باعث بنے گی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا. تو لہٰذا پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو قوانین اتنے سخت ہونے چاہیے تاکہ اگر طاقتور کو شخصیت کو سزا نہیں ملے گی تو پھر دوسرے عام لوگ جو ہیں وہ سیاسی نہیں بھی ہیں مگر وہ کرائم میں مبتلا ہو جائیں گے, کیونکہ وہ کہیں گے کہ پاکستان میں قانون تو ہے نہیں ہے تو جو مرضی کرو, کچھ فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ادھر تو قانون ہے ہی نہیں ہے تو ہمیں کون سی سزا ہونی ہے. سزا کے ڈر سے لوگ تھوڑی سی تمیز آتی ہے, کچھ خوف خدا سے قانون کو ہاتھ نہیں لیتے, اور کچھ لوگ قانون کے ڈر سے کہ سزا ملے گی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے. مگر یہاں پہ تو نہ کسی کو خوف خدا نہ قانون نظر آتا ہے. تو یہ پھر پاکستان جو ہے وہ پھر ایسے ترقی تو نہیں کرے گا نا. اس کے لیے تو جب تک سزا و جزا تعین نہیں کی جائے گی تاکہ ایکول سسٹم آف جسٹس, ایکول ڈسٹریبیوشن آف رائٹ, یہ تمام چیزیں ہوں گی. سیاستدان بے لگام ہیں, پیسے کا غلط استعمال کرتے ہیں, ان کی جو ہے وہ عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی, جبکہ غریب کو پیٹ پہ پتھر رکھنے کا کہا جاتا ہے. تو یہ دیکھ کے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام کس اذیت کا شکار ہے اور کیا ان کو کوئی مسیح ملے گا. میں تو ریکویسٹ پاکستان کی, میں نہیں چاہتا کہ الیکشن فوری ہو. جب یہ جو کہتے ہیں مہنگائی ختم ہو جائے گی فوری الیکشن میں, بالکل غلط کہا جا رہا ہے. مہنگائی کا نہ رکنے والا طوفان آئے گا, کیونکہ انہوں نے لوٹنا ہے. جو بھی حکومت بنی انہوں نے کہا کوئی بات نہیں 3-4 سال لوٹو, بعد میں آخری سال حکومت جو ہے حالات ٹھیک کر. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے, نگران سیٹ اپ چل رہا ہے, یا شباشی وزیر اعظم ہے, یہ مزید یہ تو کہتے ہیں میں بڑا چیمپئن ہوں, تو آپ جناب 2 سال 4 سال ہم سے لے لیں, 5 سال لے لیں, آپ حالات ٹھیک کر دیں, مہربانی ہے آپ کی, آپ مہنگائی کو کنٹرول کریں.
آپ اس کا نام کیا ہے ڈالرز کو نیچے لے کے آئیں, آپ خارجہ پالیسی کے والے سے اسٹرانگ پالیسی بنائیں اتحاد امت کے لیے, تمام عالم اسلام کے ممالک میں جو ہے یکجہتی کی فضا پیدا کرنے کے لیے, اور ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں تاکہ کفار اور مشرکین اور جتنے بھی منافقین ہیں جو عالم اسلام کی طاقت سے خائف ہیں, پاکستان کی ترقی سے خائف ہیں, ان کے منہ پہ ہم تماشا مار سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ پاکستان میں ابھی سوچنے والے تھنک ٹینک موجود ہیں. مگر افسوس, حد افسوس. اب یہ بھی انہوں نے بھی کہا کہ چلو جی ڈالر نیچے آ گیا تو ہمیں باہر کا قرضہ مل گیا تو لہٰذا دوالیہ انہیں سے بچا لیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انتہا پسندی بھی سامنے آ چکی ہے پارٹی کی, اس کو سزائیں بھی ملیں گی اور ملنے جا رہی ہیں اور مزید ملیں گی. اور وہ تو جس طرح اس نے سزائیں دلوائیں اور جیسے اس نے اپوزیشن کے خلاف اقدامات کیے اور خود لوٹ کو شوٹ بھی کی, اور ہر ایک اس کا بھی آن ریکارڈ چیزیں ہیں. اسی طرح جن لوگوں کی بد کرداریاں بری حرکتیں ہیں, مثلا لوٹ گسوٹ ہے, قانون کو ہاتھ میں لینا, دھمکیاں, یہ بھی آن ریکارڈ ہے. ہر ایک ریکارڈ میں چیزیں چل رہی ہیں. حتیٰ کہ یہ تو ان کی باتیں ہو رہی ہیں جو آن ریکارڈ میڈیا کے سامنے ایک دوسرے کو دھمکیاں لگاتے ہیں, جن کی کرپشن کی داستانیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آتی ہیں. کیونکہ جب آپ آڈرڈ ہوتا ہے, جب حقائق سامنے آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے اس نے کیا کیا گل کھلائے. اور ابھی جو چیزیں آڈر سے معاور ہیں وہ تو ان کی کرپشنیں کی کیا ہی کہنے. تو یہ ایک عام شہری جو ہے وہ بھی احتساب سے نہیں بات ہے. جیسے میں اپنا فون استعمال کرتا ہوں تو میرا ڈیٹا جو ہے وہ ٹوٹلی, جب ہم کوئی ایپ انسٹال کرتے ہیں تو ہم ایسیس دیتے ہیں. اسی طرح واٹس ایپ بھی جو ہے وہ بھی ہینگ ہو سکتا ہے یا اس کو بھی معلومات چرا لی جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی کمیونیکیشن کوئی بھی ہے وہ محفوظ نہیں ہے موبائل میں, اگر آپ عام بندے نہیں ہیں تو. اسی طرح آپ کا کوئی بھی اس طرح ایون یہ کیمرہ لگا ہوا ہے, لائیو ہم بار بار جا رہے ہوتے ہیں, ہم تو گھر میں رہتے ہوئے بھی سیکیور نہیں ہو سکتے. اگر صحیح معنوں میں ٹیکنالوجی کا استعمال وہ کریں جو انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہے تو ہماری کوئی چیز بھی سیکیور نہیں ہے. مگر میں اس چیز کے خلاف نہیں جا رہا, یہ چیزیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں کسی کے نہ کسی, جیسے اب سیاستدانوں کے متعلق کہتے ہیں یہ ویڈیوز کا چیزیں نہیں ہونی چاہیے یا ان کا یہ کالز جو ہے وہ نہیں منظر پہ آنی چاہیے. اگر ایک بندہ غلط ہے, ایک بندہ گالیاں بک رہا ہے, ملک دشمنی کر رہا ہے, ایک بندہ غلط چیزیں کر رہا ہے, انتہا پسندی پھیلا رہا ہے یا کوئی بھی اس کا غلط چیزیں ہیں تو ہونا چاہیے. انٹیلیجنس کہتے ہی اس کو ہیں, مگر عام بندوں سے ان کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا. مگر پھر بھی کافی چیزیں جو ہے نا وہ منظر عام پہ آتی ہیں اور وہ ان کی ہر چیز میں احساس ہے جو انٹیلیجنس ہے, حتیٰ کہ عام لوگوں کے متعلق بھی ان کی احساس ہے کہ وہ اس تک رسائی رکھتے ہیں اور ان کو مگر وہ جس کا چاہیں وہ راز فاش کر دیں, جس کا نہیں. مگر وہ ہر چیز پہ ان کی احساس ہے. تو لہٰذا ہر چیز پہ ان پہ رسائی ہوتی ہے معلومات کے حوالے سے. یہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ چیزیں تو ہم کوئی اپنی مرضی سے پھینکتے ہیں نا, کوئی چیزیں نہیں بھی پھینکی ہوئی تو ان تک رسائی وہ حاصل کر لیتے ہیں جنہوں نے رسائی کا حاصل کرنی ہوتی ہے. ٹیکنالوجی اس قدر جدید ہو چکی ہوئی ہے کہ کوئی بھی چیز اس کا نام کیا ہے, ایون پیسے ٹرانسفر کروا لیتے ہیں اور سسٹم کو ہینگ کر کے, اور یہ سسٹم بھی سامنے نظر آتا ہے کسی کے اکاؤنٹ سے. تو لہٰذا ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے. تو لہٰذا کوئی کہے کہ میں جو مرضی کروں اور مجھے میرے حقائق سامنے رہے, یہ ناممکن ہے. اب اسی طرح یہ جتنے بڑے بیان دینا اور گالیاں دینا اور ہر چیز کرنا, اور ججز کہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. اسی طرح جو مرضی ہر ایک آن ریکارڈ ساری چیزیں منظر عام پہ آ چکی ہوئی ہیں, ویڈیوز منظر عام پہ کالز منظر عام پہ آ چکی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ شخصیت کا تسلسل سامنے آ چکا کہ یہ شخصیت مسلسل ہر ایک کو گالیاں دے رہی تھی, انتہا پسندی پھیلا رہی تھی اور خوش فہمی کا شکار تھی اور خود بھی کرپٹ تھی, اور سارے کے ثبوت بھی سامنے منظر عام پہ آ رہے ہیں. ادارے مزید شکنجہ تنگ کر رہے ہیں, مگر یہ بہت لیٹ پروسیس ہو رہا ہے کیونکہ اس سے پاکستانی قوم کا ہجان بڑھتا ہے, ڈپریشن بڑھتا ہے جب طاقتور شخصیات کو سزائیں نہیں ہوتی. کوئی بھی ایک سیاستدان کرپشن ثابت نہیں ہو سکی اور کسی کو سزا نہیں ابھی تک مل سکی, اس سے بھی قوم میں ہجان بڑھتا ہے. تمام سیاستدان اگر جا کرپٹ ہے, مگر ایک شخصیت ایسی ہو جو خود کرپٹ بھی ہو, بری بھی ہو, جھوٹ بھی بولے, منافق بھی ہو, ہر وہ برائی جو دوسرے سیاستدانوں نے پائی ہو اس میں 500 گنا زیادہ وہ برائی موجود ہو, اور وہ کہے میں عالم اسلام کا لیڈر ہوں اور میں یہ ہوں. اور کسی نے تو یہ کہہ دیا کہ 5 اگست کو اس کی گرفتاری ہوئی, 5 اگست کو اس نے کشمیر بیچا تھا, اور یہ چیزیں تھیں. ایک طرف آپ پاکستان کے اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہو, دوسری طرف رات کو اٹھ کے انصاف کی بھیک مانگتے ہو.
اور عالمی میڈیا پہ تمہیں جس قدر انصاف کی تم توقع کر کے بیٹھے ہو، روز تقریریں کر رہے ہو، تو کشمیر کے لیے تو تمہارے ایک ہی تم نے تقریر کی تھی، اس کے لیے تو تمہارا کوئی لا عمل ہو نہیں سکا۔ اس وقت تو ابھی نندن کو کہا کہ پھر امن کھیلا گیا، اس وقت تمہاری بہادری کدھر گئی تھی؟ تو لہٰذا کس قدر حماقت ہے کہ گھر میں لڑائیاں ڈال لینی اور کہنا عالمی میڈیا عالمی ادارے جو ہیں وہ مجھے تحفظ فراہم کریں گے۔ یہ تو تمہاری حماقت ہے کہ اپنی جڑیں خود کاٹ کے، درخت جتنا مرضی تناور ہو جائے، درخت کی جڑیں کاٹی جائیں تو درخت قائم نہیں رہ سکتا۔ اس طرح جو شخصیت اپنے دیش میں آگ لگا کے وہ دوسروں سے امن کی متلاشی ہو، تو ایسا ریسکیو کوئی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی انسان کسی کی بات کوئی سنے، اب ادارے بھی کسی کی اس کی بات سنیں گے جو حقیقت پہ مبنی بولے گا، جو سچ بولنے والا ہو، جو حرام نہ کھانے والا ہو، جس کا کردار خوبصورت ہو، جس کی زبان ہو آج سے دوسرے محفوظ ہو، انتہا پسند نہ ہو، اس کے ویژن ہو۔ اس کے پاس تو ویژن بھی نہیں آتا ہے، اس لیے تو بار بار جھوٹ بول رہا ہے، منافقت کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سرکار کی حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دوسری طرف ہے مومن ہر دھرم نہیں ہوتا، مسلمان انتہا پسند نہیں ہوتا، مگر مسلمان ظلم بھی برداشت نہیں کرتا، مسلمان امن کا داعی ہوتا ہے، اس لیے وہ ظالموں کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہے، جیسا کہ روم ایران فتح ہو گیا۔ مگر یہ نہیں ہے کہ مسلمان آپس میں ہی لڑتے رہے، جیسے آج مولوی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اپنا فرقہ سچا ثابت کرنے میں۔ فرقہ سچا ثابت ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اتحاد امت ختم ہو گئی۔ سیاستدان جمہوریت کے نام پہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے نہ ہوں اور امن قائم رہے، اور جناب لوگوں کو خوشحالی ہے، تو نہ تو یہاں پہ امن ہے، نہ خوشحالی ہے، نہ کچھ۔ اور یہ تو بڑا جمہوری چیمپئن ڈکٹیٹر جو کہتا تھا ڈکٹیٹر ہیں یہ شریف برادران، اس نے تو سب سے بڑی ڈکٹیٹرشپ ظاہر کر دی۔ تو پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ادارے مضبوط ہوں، جو بھی سیاستدان قانون کو ہاتھوں میں لے اس کو سخت سے سزا ملی جائے، اور ایسے ججز جو سپورٹر کا اور سہولتکار کا کردار ادا کرتے ہیں ان کی بھی سزائیں ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان جو اپنی سیٹ سے انصاف نہیں کرتا اس کا جواب دہ ہونا چاہیے۔ کوئی کسی سیٹ پہ پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی احتساب سے آ رہی ہے۔ اب دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے حساب مانگ لیا تھا، جنہوں نے آج دنیا میں حکومت قائم کی ہے، ان سے بھی حساب مانگا جا رہا ہے۔ ان کی قربانیاں جو کی اگر ان کو دیکھا جائے تو ایک قمیض زائد لینے سے کیا فرق پڑتا ہے، مگر یہ بھی حساب لیا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ تو ججز کہتے ہیں کہ ججز کبھی کسی پارٹی کی سپورٹنگ کر رہے ہیں، آدھے جج کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور قانون میں یکسانیت قانون کسی کے لیے یکساں ہی نہیں ہے، میرے منہ میں لفظ نہیں ادا ہو رہا، قانون یکساں نہیں ہے سب کے لیے، بلکہ قانون ایسے لگتا ہے جیسے ججوں کو بھی قانون کا نہیں پتہ، کوئی کسی طریقے سے فیصلہ سوچ رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے فیصلہ سوچ رہا ہے، کوئی کسی طریقے، یہ تو مداریگر کی پٹاری ہو گئی کہ جو اس میں سے چیز نکل آئی تو اسی کو اپنا صبر شکر کر لو۔ قانون پٹاری نہیں ہے، قانون تو ایک حقائق پہ مبنی اور واضح طور پہ قانون کو ہونا چاہیے، نہ کہ خام خیالی اور مفروضوں پہ۔ تو چیف جسٹس صاحب قانون تو ٹھیک کر نہیں سکتے، یکسانیت تو لے کے نہیں آ سکتے، تو باتیں کس طرح موٹیویشن اسپیکر کی، نہیں جی اس طرح نہیں تو اس طرح کر لو، نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، نہیں ہو جائے۔ واٹ از دس؟ اگر کرمنل سے آپ کو اتنی ہمدردی ہے تو آپ علماء دین بن جائیں اور کسی مسجد میں بیٹھ کے تبلیغ کریں کہ لوگ برے نہ رہیں اور تاکہ ان کو سزائیں نہ ہوں، اور برے ہوں گے تو ان کو سزائیں ملیں گی۔ تو لہٰذا پاکستان کا نظام ٹھیک کرنا ہے تو پاکستان کے لیے، نظام کے لیے، استحکام کے لیے سب سے پہلے محب وطنی پیدا کرنے کی، اس کے لیے سیاستدانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہوئے یہ انتہا پسندی کی سیاست ختم کرنا ہوگا، پھر اپنے خود احتسابی کرنی ہوگی، خود کو قانون کے سامنے جوابدار ہونا چاہیے ان تمام سیاستدانوں کو۔ یہی نہیں ہے خود پیٹ پہ پتھر باندھیں اور غریب کے لیے سازشیں پیدا کریں، یہ بھی ان کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسے منصوبے لے کے آئیں جہاں پہ مہنگائی، بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے، بنیادی سہولیات مل سکے۔ یہی نہیں ہے کیونکہ اب بہت ہو گیا، اب مزید گنجائش نہیں ہے پاکستانی عوام کے لیے پاس۔ یہی ڈپریشن اور یہی گھٹن تھی جو ایک نااہل اور جھوٹے اور منافق شخص کے گرد لوگ جمع ہوئے، انہوں نے انتہا پسندی کر دی۔ اسی لیے جب آپ اپنوں کا احساس نہیں کریں گے تو لوگوں کو پھر غلط قسم کے لوگ بھٹکائیں گے۔ کوئی بھی دہشت گرد کو ذرا سا دلاسا دے کے اس سے انتہا پسندی کروا لے گا، جیسے بم بلاسٹنگ میں ہوتا ہے، لوگوں کو ذہن موٹیویٹ کرتے ہیں، اور تم تو بھوکے مار رہے ہو، تم خودکشی کرنے جا رہے ہو، خودکشی نہ کرو، چلو چند دن اور زندگی جی لو، اس کو تھوڑی سی سیشن دیتے ہیں، بعد میں اسے کوئی نہ کہیں بلاسٹ کروا دیتے ہیں۔ واٹ از دس؟ پہلے بھی تو وہ مار رہا تھا،
مگر چند روزہ کہتے ہیں یاشیاں کر کے مار جائیں یار، وہ تمہیں تو مقصد بھی مل گیا، پہلے تو مقصد بھی نہیں تھا۔ اور کیا مقصد ہے؟ ان کو غلط قسم کا مقصد، اپنا جھنڈے پہ لے کے آتے ہیں اور سمجھتے ان کو کہتے ہیں تمہیں جنت مل جائے گی جناب۔ تم عام انسانوں کو ان کا اس قدر ہم آتے ہیں، ہمارے نظریات پائے جاتے ہیں غلط قسم کے کہ عام انسانوں کی جانے لینے سے کہتے ہیں جنت مل جائے، اور جہاں کفر و شرک کا مارک ہے ادھر تو کوئی جا نہیں رہا۔ تو لہٰذا آپس میں لڑنے سے جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ اب تمام ایران ہو جائے، افغانستان ہو جائے، پاکستان ہو جائے، یا جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ان میں اتحاد ہونا چاہیے۔ اگر یہ ان کی ہی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے تو پھر ایسی قومیں تقسیم ہوتی ہیں کہ اسلام کے مقصد سے جب ہم انحراف کریں گے تو پھر ہماری اندرونی سوچوں میں بھی اختلافات پیدا ہوں گے، اور یوں ہم بھٹکنے کا سلسلہ ہم میں اس قدر زیادہ ہو جائے گا کہ ہم مسلمان میں اتحاد امت ختم ہو جائے۔ تو لہٰذا لیڈرشپ جب نفاق کا شکار ہوتی ہے، انتہا پسندی کا شکار ہوتی ہے، تو پھر ملک میں انتہا پسندی بڑھتی ہے۔ تو لہٰذا اگر پاکستان کی ترقی کے لیے پہلے ان کو آداب آنے چاہیے بولنے کے، کہ کوئی بھی گالم گلوچ، انتہا پسندی جیسا بیان جو بھی لیڈر دے اس کو تاحیات بین کر دے پیمرا، تاکہ اسے جرت ہی نہ ہو کہ وہ کبھی بھی اس طرح کی بات کر سکے۔ اس کے علاوہ جو لوگ منافقت کا شکار ہیں، یہ تشدد کی، وائلنس کی سیاست کرتے ہیں، ان کو بھی تاحیات بیان کیا جائے تاکہ دوسروں کو جرت نہ ملے کہ وہ تشدد پہ کوئی بات سکے۔ یہ کوئی یونین لیڈر کی سیاست نہیں چل رہی، یا کوئی بازار کی یونین کی لڑائی نہیں چل رہی، یہ تو ملک کا مسئلہ ہے، اور یہاں پہ آپ کو پریزنٹیشن ملتی ہے، آپ کو مکمل طور پہ اپنا موقف دینے کا اختیار ملتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے اتحاد کو، پاکستان میں انتہا پسندی کو پروان چڑھائیں، اتحاد کا خاتمہ کر دیں، دہشت گردی پروان چڑھائیں، ملک کو لوٹ کے کھا جائیں اور قوم کو محرومیاں دے دیں۔ واٹ از دس؟ ہر جو بھی حکومت آتی ہے اس کے اعداد و شمار اور مہنگائی کی شرح کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہے، ترقی کی گروتھ ریٹ کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے، ڈالر کا ریٹ کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ برآمدات و درآمدات، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور اس کے علاوہ قوم کی یکجہتی کے حوالے سے اور پاکستانی قوم کی اتنی ساری یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آبزرو ہو رہی ہوتی ہیں، اور پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کسی کی پرفارمنس کیا ہے۔ مگر بات قسمتی کی بات یہ دیکھیں کہ جب ان کی پرفارمنس ختم ہو جائے گی ان سیاستدانوں کی، پھر اسی طرح بلیم بازی کرتی ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں سوچ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی ترقی کا کوئی سوچ نہیں ہے، ہمیں 5 سال اور مل جائیں، 10 سال اور مل جائیں۔ تو یہی خوش فہمی ہے اس نے، میں نے 100 دن کی پرفارمنس دیکھنا، میری 3 مہینے کی پرفارمنس دیکھ لینا، پھر 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے تو پرفارمنس زیرو۔ اور معیار یہ کہ جس کو بولنا نہیں آتا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا عثمان بزدار، اور کرپشن اس کی اس قدر کے عدالتوں سے بگوڑا ہے، اور اتنی کرپشن کے کیسز پہ کھل رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ SHO اور ڈپٹی کمشنر اور DC تک وہ پیسے لے کے بچے کر رہے ہیں۔ تو یہ شرم آتی ہے یہ ایسے لوگوں سے جو منافقت کا لبادہ اوڑھتے ہیں، جو غلط ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں بڑا صحیح، جھوٹ بولے اور کہ میں سچا ہوں، ملو لوٹے اور کہ میں تو ملک کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو شرم آنی چاہیے ایسے سے۔ تو لہٰذا پاکستان اس وقت ٹھیک ہوگا جب ایک اچھا لیڈر مل جائے گا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں میں ہی قائد اعظم ہوں، میں ہی علامہ اقبال ہوں، میرے پاس ویژن بھی ہے، کیونکہ میں نہ تو تانا دیتا ہوں، میں تو حقائق پہ مبنی جتنی بھی گفتگو کی ہے میں نے تو انہی کی باتوں کو میں نے بیان کیا ہے جو یہ کر رہے ہیں میڈیا میں، اور ان کو میں نے ترتیب سے بیان کر دی ہے۔ تو پاکستان کی ترقی کیسے کرا وہ بھی بتا دیا، مگر میں نے کسی کو تانا نہیں دیا۔ مگر میں جب سیاسی پارٹی لانچ کروں گا تو میں تو کسی کو تانا نہیں دوں گا، میں پریکٹیکلی عمل کی طرف کام کر کے عملی طور پہ دکھاؤں گا کہ بغیر حکومت میں رہتے ہوئے بھی انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو جب الیکشن آئیں گے تو پھر تو ووٹ آٹومیٹکلی لوگ ڈالیں گے جب آپ نے بغیر حکومت میں رہتے ہوئے حکومت سے اچھے کام کر دیے۔ تو لہٰذا ان کے پاس ویژن ہی نہیں کسی سیاستدان کے پاس۔ قائد اعظم میں سمجھتا ہوں میں ہی قائد ہوں، میں ہی علامہ اقبال، اب مجھے ہی پاکستان کے استحکام کے لیے سوچنا ہوں۔ میں کسی سے متاثر نہیں، اتنی سیاسی پارٹی بن بھی رہی ہیں اور اتنی پرانی سیاستدان بھی پارٹیز موجود ہیں، مگر میں کسی سیاسی پارٹی کا حصہ کیوں نہیں ہوں؟ اس لیے نہیں ہوں کہ میرے معیار پہ کوئی اترتا ہی نہیں، یا تو کوئی سیاسی پارٹی مکمل طور پہ سلنڈر کر لے اور مجھے کہے کہ آپ مجھے اصول واضح کرو، پارٹی کے حوالے سے منشور واضح کرو، اور تمہیں ہمیں ہانگ کو اور تمہیں سیدھے راستے پہ لاتے ہوئے استحکام پاکستان کی طرف لے کے جاؤ۔ میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے سرنڈر کرنے کے لیے کہ جس کو میں لیڈ کروں، وہ مکمل طور پہ سرنڈر کر دیں، یا پھر میں اپنی سیاسی پارٹی معذوریوں میں لے کے۔ تو مجھے افرادی قوت نہیں چاہیے، مجھے چند اچھے دماغ چاہیے جن میں میں اپنی سوچ
فکر اقبال کو پینیٹریٹ کر کے ان کو محب وطنی بھر کے ان کو مینٹلی طور پہ اسٹرانگ کر کے اس کا نام کیا ہے پھر ان سے مزید ذہنوں کو تیار کروں تاکہ لوگ جو ہے نا امن کے ساتھ استحکام پاکستان کی طرف جائیں، نہ کہ اشتعال انگیزی سے اور ہٹ درمی سے اور توڑ پھوڑ سے۔ میں تو اپنی پارٹی میں جلسے جلوسوں کو بھی ممنوع سمجھوں گا، بڑی مشکل سے ایک آدھ جلسہ کبھی کر لیا نہیں تو نہیں، وہ بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ جلسہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں، میں ایک چین سسٹم لانا چاہتا ہوں جس کے تحت قوم کا لیڈر ہر گھر ہر دروازے پہ جائے اور ایک چین سسٹم کے تحت کام کرے، اسے گرپ حاصل ہو اپنے عام کارکنوں سے لے کے رہنماؤں تک، اور وہ واقعی حقیقی معنوں میں ایسے اقدامات کرے کہ جو سب کے لیے دل کے اطمینان کا باعث بنے، اور واقعی ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جہاں پہ لوگ ایک مجموعی طاقت کے ساتھ اتحاد کے ساتھ پاکستان کی سلامتی کے لیے اور استحکام کے لیے کام کرے، اور یہ احساس ہو پاکستان کے مسائل اور کا تانے دینے میں سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہم نے پرابلم کو حل کرنے کی طرف جانا ہے، نہ کہ پرابلم کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کو تانا دیتے ہوئے انتہا پسندی کو فروغ دیں۔ جب آپ کے پاس ویژن نہیں ہوتا پھر آپ تانے تو دیتے ہیں مسائل کے، مگر خود سے بھی مسائل نہ حل ہونا۔ ہم نے مسائل کے حل کی طرف جانا بغیر تانے دیے ہوئے اور بہترین انداز میں حل کرنا، کیونکہ ہمارے پاس ویژن ہے۔ ہم نے قائد اعظم اور علامہ اقبال کی جو کردار ہے ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، بولنے سے لے کے عملی طور پر ہم بہت زیادہ مستفید ہو چکے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن بھی رہنمائی کرتا ہے، احادیث بھی رہنمائی کرتا ہے، تو ہم کیسے بھٹک سکتے ہیں؟ ہم کیسے انتہا پسندی کر سکتے ہیں؟ ہم پورے پاکستان کے پوری دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تمام ملک اللہ کا ہے اور مسلمان اللہ کا نائب بنتے ہوئے تمام نظام کو تبدیل کرے گا، اور یہی اصحاب رسول کا مشن پوری دنیا کو تبدیل کرنے چلے تھے، جہاں پہ بھی انتہا پسندی تھی، دہشت گردی تھی، ظلم و زیادتیاں تھیں، ناانصافیاں تھیں، لوگوں کے حقوق چھینے جا رہے تھے، لوگوں کو ذہنی اور جسمانی طور پہ غلام بنایا جاتا تھا، خدا سے مایوس کیا جا رہا تھا، لوگوں کو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، خودکشیاں کر رہے تھے، ان کی زندگی میں کوئی آسائشیں نہیں تھی، وہ بنیادی زندگی کی سہولیت سے بھی ناشنا تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک بنیادی زندگی ہوتی، ایک اچھی زندگی ہوتی کیا اور بنیادی سہولیات ہوتی کیا ہیں، وہ تو ان کے ذہن ہاں کیوں ہوئے۔ آج ہم پاکستان مان چکا ہوا ہے، مگر نظریات کی غلامی سب سے بڑی غلامی ہے۔ میں اکثر بیان کر رہا ہوتا ہوں کہ جب آپ کی کوئی شخصیت آپ کے نظریات ہائی جیک کر لیتے ہیں، چاہے لبرل سوچیں، سیکولر سوچیں ہیں، یا کسی سیاستدان کے نظریات یا علماء دین کے نظریات، تو پھر انتہا پسندی بڑھے گی، اور یہ وہ چیز اسلام اپنے ہی نظریات کو قائد دیتا ہے۔ ہاں، اچھائی کے حوالے سے میدان عمل میں احساس کے ساتھ پریکٹیکلی کام کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ لوگ اللہ سے مایوس نہ ہوں۔ یہی اصحاب رسول اہل بیت کا مشن تھا، اور انہوں نے اسی پہ کام کرنا، تانا مینا نہیں دیا، کافروں کو بھی تانا مینا نہیں دیا، بلکہ لوگوں کو ایک طرف علمی طور پہ میچور کیا، ان کو ویژن دیا، حکمت و دانائی سکھائی، اور دوسری طرف لوگوں کو کبھی اناج تقسیم کیا جائے قحط سالی کی صورت میں، کبھی میٹھے پانی کے کنویں اس کا نام کیا خرید کے عام لوگوں کے لیے وقف کیے جا رہے ہیں، تاکہ لوگ کو جب بنیادی سہولیات ملیں گی تو لوگ آسائش کے ساتھ سوچ سکیں گے، اور ویژن بھی ملے گا تو پھر لوگ آسائش کے ساتھ اس کا نام یہ محسوس کر سکیں گے خدا کی ذات کو، اس کے احکامات کو، ورنہ طاقت کے غلط استعمال سے تو انتہا پسندی پھیلے گی، اور یہی انتہا پسندی تو اس وقت بھی پھیلی تھی زمانے جاہلیت میں بھی۔ طاقتور شخصیات جو تھے، جو اپنے آپ میں سیاسی لوگ جو اپنے آپ کو کہلاتے تھے سردار، وہ کیسے معاشرے کو تباہ کر رہے ہوتے تھے، مگر سرکار نے ایک اچھا نظام دیا کہ لوگوں کو غلام بنانے سے بہتر ہے تم لوگوں کے دلوں کو غلام بناؤ، دلوں میں اپنی جگہ بناؤ، وہ کردار کے دلوں میں آپ کی محبت ہوگی تو آپ کو کسی کو غلام، ظاہری غلامی تو ختم